अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपने 12 वफ़ात का नाम तो सुना होगा। 12 वफ़ात से मुराद ये है कि 12 रबी अव्वल को आप सल्लम की वफ़ात हुई थी। सही कौल के मुताबिक अगर देखा जाए तो 9 रबी अव्वल को सोमवार के दिन आप सल्लम की सुबह फजर के वक्त पैदाइश हुई थी और 12 रबी अव्वल को आप सल्लम दुनिया से वापस तशरीफ़ ले गए थे। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि 12 रबी अव्वल को आप सल्लम की पैदाइश हुई थी, तो मुझे ये बताएं कि जो कुछ भी 12 रबी अव्वल को हमारे यहाँ जो हो रहा है, क्या ये सुन्नत से साबित है? क्या अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी है? क्या सहाबा इकराम ने ये काम किए हैं? अगर नहीं किए तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमें अपने नबी से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन ये है कि हमारा अमल नहीं दिखाता कि वाकई हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी बात मानी जाती है। अगर दुनिया में भी देख लें, अगर हम किसी से ज़ुबानी कलामी कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और जब वो हमें किसी काम का कहे तो हम कहें नहीं, काम हम नहीं करेंगे, बस मोहब्बत है, तो आप इस शख्स से क्या कहेंगे कि तुमसे ज़्यादा झूठा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम उसकी मोहब्बत का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमारी मोहब्बत माजरत के साथ ऐसी है कि जो हम सिर्फ़ ज़ुबान से कहते हैं, हमारे अमल से दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देती तो फजर के वक्त तमाम मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई होती। कोई बाज़ारों में रिश्वत, चोरी, मिलावट वाला काम, धोखाधड़ी वाला काम ना हो रहा होता। कहीं पे भी इज़्ज़तें ना लूटी जा रही होती। कहीं पे भी कोई किसी को ब्लैकमेल ना किया जा रहा होता। कहीं पे भी लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हमारी जो नौजवान नस्ल पड़ी हुई है, ये कभी भी ना पड़ी हुई होती। तो क्या हमने सोचा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया है, हमने उसके ऊपर कितना अमल किया है? हम उसको कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, हालांकि हमें ख़ुद भी नहीं पता। 12 वफ़ात के लिहाज से अगर देख लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कैसे हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किन बातों की नसीहत की थी, किन बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका था, कौन से काम थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक किए, आप सब ने अपनी बेटी को क्या नसीहत की, आप सब ने सहाबा इकराम को क्या नसीहत की, उसके मुतालिक हमें बिल्कुल नहीं पता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किन लोगों ने दिया, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन मोहब्बत के दावे इतने करते हैं। तो आज के लेक्चर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कैसे हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को क्या क्या नसीहतें की और किन को बुलाया और आप सब का आखिरी अमल क्या था, इंशाल्लाह आज इस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिसालत की तबलीग फरमा ली और उम्मत की खैर ख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल से दुनिया से रुखसत होने के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। आप सल्लम 10वें साल रमज़ान में 20 दिन का इत्तिकाफ़ आप सल्लम ने किया था। हज़रत जिब्राइल ने आपको 2 मरतबा कुरान पाक का दौरा कराया। आपने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। हज़रत मुआज़ को यमन रुखसत किया तो उन्हें वसीयत करने के बाद फ़रमाया, ए मुआज़, गालिबन मेरे इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे, मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। ये सुनकर हज़रत मुआज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोने लगे। आपने हज्जतुल विदा में कई बार फरमाया, गालिबन मैं तुम लोगों से अपने इस साल के बाद ना मिल सकूँगा, गालिबन मैं अपने इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। तो इसका क्या मतलब था कि अब मेरी वापसी का वक्त आ चुका है। इसी तरह ये आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम और सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह का नज़ूल, इस बात का भी पैगाम था कि आप अपनी दुनिया से जाने लगे हैं। क्योंकि जब सूरह नस्र नाज़िल हुई तो हज़रत बकर रोने लगे थे। तो लोग तो खुशियाँ मना रहे थे कि दीन मुकम्मल हो गया और ये सारा काम। तो जब ये बात आप सबके सामने रखी गई कि अल्लाह के रसूल जब ये सूरत नाजिल हुई है तो हज़रत बकर रो रहे हैं, तो आप सबने फरमाया कि अबू बकर कुरान पाक को सबसे ज़्यादा समझने वाले हैं। और जब आप सल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक्त लोगों को समझ आया कि इसका क्या मतलब था कि अब आप सल्लम का काम दुनिया से मुकम्मल हो चुका है, अब आप सल्लम की वापसी का वक्त है। फिर इसी तरह अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप ओहद तशरीफ़ ले गए और शुहदा के लिए इस तरह दुआ की कि गोया ज़िंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। फिर वापस आकर मेंबर पर फर्श हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ और तुम पर गवाह हूँ,
میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ پیسہ کمانے کے لیے اتنا بھاگو گے، نہ میری یاد رہے گی، نہ میری سنت کی یاد رہے گی، نہ نمازوں کی یاد رہے گی، نہ روزے کی اور نہ باقی احکامات کی، سب کچھ چھوڑ دو گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر، یعنی عائشہ مجھے تم سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے، یہاں تک کہ مرض جب سخت ہو گیا اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سے پوچھنا یہ مقصود تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کب آنی ہے۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن عباس کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عہد و وصیت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھے 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر دوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت صفیہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اب تم لوگوں کا کام پورا ہو گیا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب نے آپ نے ان باتوں کو فرمایا۔ اب دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ آج امت وہی کام نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، قبروں کے اوپر مزارات بنے ہوئے ہیں اور ان مزاروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارے واقف ہیں۔ کیا دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، کیا وہاں پہ ناجائز کام ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا آپ مزاروں پہ رش دیکھیں گے۔ ہر طرح کا شرک وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ غیر اللہ کے نام کا دے بھی رہے ہیں۔ بہرحال اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ پھر مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا اور نہ اس کی پوجا کرنا۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی۔ پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ کے رسول نے تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں اور اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے لے لو یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لو، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی، ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔
اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑو رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے کتاب اور ایک ہے میری سنت۔ یعنی قرآن اور حدیث، یہ 2 چیزیں پکڑے رکھیں گے تو گمراہی میں کبھی بھی نہیں پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص حق پہ ہے یا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے زیادہ فرقے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا صحیح ہے، صرف ذہن میں یہ بات رکھ لیں، جو بندہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دے اور صحیح احادیث کے مطابق آپ کو جوڑ دے تو وہ شخص صحیح ہے، وہ آپ کو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی تیسرے بندے سے ملا لے تو کبھی اس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ شخص آپ کو اللہ کی طرف نہیں کسی اور کی طرف رستے پر لے کے جانے والا ہے۔ نماز کے لیے حضرت ابوبکر کی جانشینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھا رہے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب آپ عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض کم ہو جائے، پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہوگی، پھر افاقہ ہوا دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہوگی، پھر تیسری بار غسل فرمایا، پھر اٹھے لیکن پھر غشی طاری ہوگی، آخر آپ نے حضرت ابوبکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ اس وقت بقیہ ایام میں حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کی بائیں طرف آپ کو بٹھا دیا گیا، چنانچہ اب حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے اور وہی لوگوں کو تکبیریں سنا رہے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے وہ سارا صدقہ کر دیا۔ اتوار کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی میں سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 3 سوا جو کہ عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر حضرت ابوبکر ایڑیوں کے بال پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں۔ کیا مراد ہے فتنے میں پڑ جائیں؟ یعنی نماز توڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا گئیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ مجھے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے اسی مرض سے وفات پا جاؤں گا، اس لیے وہ رونے لگیں۔ دوسری بار یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے یعنی حضرت فاطمہ ہی آپ سے آن ملیں گی، اس لیے وہ ہنسنے لگیں۔ آپ نے انہیں یہ خوشخبری بھی دی کہ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ ادھر سے حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ اور نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھ رہی تھی، اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ کے اس الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ کے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، مقصود ان جیسے کاموں سے روکنا تھا۔ اللہ کے رسول کی آخری لمحات تھے، اس میں بھی وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ یہ بھی ہے ڈر ہے کہ وہ یہود نصارہ کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، اور دیکھ لیں کہ آج واقعی ہم یہود نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اپنا رہن سہن اپنے میڈیا پہ دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ مسلمانوں کے کام ہیں؟
کیا مسلمانوں کو یہ کام زیب دیتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو یہ کام زیب دیتا ہے یا لباس زیب دیتا ہے جو آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، جو تہوار ہم منا رہے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی بھی آپ کام دنیا کا کریں، ذہن میں یہ رکھ لیں، کیا ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے یا کسی اور کا؟ اگر نبی کا طریقہ ہے تو آنکھیں بند کر کے وہ کام کر دیں، لیکن اگر وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں لیں گے۔ سرزمین عرب میں 2 دن نہ باقی رہنے دیے جائیں گے، یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کئی بار فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ مسواک، کہ آپ سب کو اتنی زیادہ محبوب تھی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں آپ اسے چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں ہمارا جو لحاف تھا وہ بھی ایک کر دیا، یعنی میں نے ان کو آپ سے کو نرم کر کے دی تو آپ سے نے اسی مسواک کو پھر اچھے طریقے سے کیا۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پہ کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق الاعلیٰ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم پہ بھی اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ یہ سنوار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات میں یہ تھے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور قسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اوس بن حولہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور حضرت شکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اسے کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ ابو طلحہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی گئی۔ پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر تشریف لاتے، فرداً نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا، سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو یہ تھا وہ سارا واقعہ جو پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزع کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح پیغام صحیح حکمت کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔